उम्रे के दरमियान किन किन चीज़ों से परहेज करना वाजिब है, उम्रे का प्रैक्टिकल तरीका क्या है, आज हम इस वीडियो में उम्रे के अहकाम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। तो आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हज पर जाने वाले, उम्रे पर जाने वाले अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में उम्रे मुफरदा के अहकाम और अमाल को बयान करेंगे। पहले खुलासे में और शॉर्ट में उन अमाल को जान लेते हैं कि जिन्हें हमें उम्रे मुफरदा में अंजाम देना है। फिर उसके बाद से उसकी तफसीलात को आगे बयान कर दिया गया है कि जहाँ पर अलग अलग चैप्टर हैं, अलग अलग सेक्शन हैं, उसमें जाकर उन तमाम अमाल के बारे में आप डिटेल से मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो आए पहले उन अमाल को जानते हैं कि जो हमें उम्रे मुफरदा में अंजाम देना है। उम्रे मुफरदा का सबसे पहला अमल यह है कि आपको मीकात से एहराम बांधना है। और आम तौर से मोमिनीन जो उम्रे के लिए जाते हैं पहले मदीना जाते हैं, मदीने से मक्का आते हैं, तो रास्ते में मस्जिद शजरा से आपको एहराम बांधना है एहतियात वाजिब की बिना पर। जब आपने एहराम बांध लिया तो आपके ऊपर बहुत सी चीजें कि जो पहले हलाल थी अब वो हराम हो जाएंगी। वो कौन कौन सी चीजें हैं इंशाअल्लाह उसे हम आगे बयान करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हालत एहराम में इंसान के ऊपर हराम हो जाती हैं। फिर से आपका सफर शुरू होता है, आप मक्का पहुंचते हैं। जब आप मक्का पहुंचेंगे होटल जाएंगे, होटल जाने के बाद सामान वगैरह रखने के बाद आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि खाने काबा के करीब आएंगे, खाने काबा का तवाफ अंजाम देंगे। खाने काबा का जब आपने तवाफ अंजाम दे लिया, 7 चक्कर लगा लिए, फिर उसके बाद से आपको नमाज तवाफ पढ़नी है। जब आपने नमाज तवाफ पढ़ ली तो आपको सई करनी है। कहाँ पर? सफ़ा और मरवा के दरमियान। जब आपने सफ़ा और मरवा के दरमियान सई कर ली, फिर उसके बाद से आपकी जिम्मेदारी है कि हल्क या तकसीर करें। हल्क यानी सर को मुंडाना और तकसीर का मतलब होता है बाल या नाखून को छोटा करना और उसे काटना। जब आपने हल्क या तकसीर कर ली है, फिर उसके बाद आपकी जिम्मेदारी क्या है कि फिर से आप खाने काबा के करीब आइए, वहां पर तवाफुन निसा को अंजाम दीजिए। तवाफुन निसा को जब आपने अंजाम दे लिया, 7 चक्कर खाने काबा के लगा लिए, फिर उसके बाद से आपको नमाज तवाफ पढ़नी है। जब आपने नमाज तवाफ पढ़ ली, आपका ये एक उम्रे मुफरदा मुकम्मल हो गया। यहाँ पर कुछ अहम पॉइंट है उम्रे मुफरदा के सिलसिले से, आइए पहले उसे जान लेते हैं, फिर उसके बाद से तफसील से इन तमाम अहकाम को आगे जानने की कोशिश करेंगे। उम्रे मुफरदा को अय्याम हज के अलावा हम कभी भी अंजाम दे सकते हैं। और हाँ, मुस्तहब ये करार दिया गया है कि हर कमरी महीने में यानी चांद के महीने में एक उम्रे मुफरदा को अंजाम दिया जाए। दूसरा पॉइंट यह है कि एक कमरी महीने में इंसान अपनी तरफ से या किसी दूसरे की तरफ से 2 उम्रे मुफरदा यानी एक से ज्यादा उम्रे मुफरदा अंजाम नहीं दे सकता। ऐसा करना जायज नहीं है। हाँ, अगर आप दूसरा उम्रे मुफरदा अंजाम देना चाहते हैं तो या तो रजा की नीयत से अंजाम दें या फिर किसी दूसरे की नियाबत में अंजाम दें। बेहतर यह है कि अपने वालिदैन के अगर मरहूम हो चुके हैं तो उनकी तरफ से या आपके कोई दूसरे मरहूम या किसी रिश्तेदार की तरफ से दूसरा उम्रे मुफरदा अंजाम दें। आपको दोनों का सवाब हासिल होगा। तीसरा पॉइंट यह है कि 2 उम्रे मुफरदा के दरमियान 30 दिनों का फासला होना जरूरी नहीं है, बल्कि मुमकिन है कि आप एक महीने की 28, 29 या 30 तारीख को उम्रे मुफरदा एक अंजाम दे अपनी जानिब से और दूसरा उम्रे मुफरदा आप दूसरे महीने की पहली तारीख को अंजाम दे सकते हैं। कोई हर्ज नहीं है और ये मुस्तहब पर अमल भी होगा। नाज़रीन इकराम, एक बहुत ही अहम पॉइंट ये कि इस वीडियो में हम उम्रे मुफरदा के वाजिबात और जो उम्रे के दरमियान में हराम चीज़ें हैं उसे बयान कर रहे हैं। लेकिन उम्रे के दरमियान में जो चीज़ें मुस्तहब हैं, मसलन एहराम से पहले की मुस्तहबात, एहराम के बाद के मुस्तहबात, तवाफ के मुस्तहबात, सई के मुस्तहबात बहुत ज़्यादा है कि जो तफसीली किताबों में मसलन तौज़ीहुल मसाइल में मौजूद है, आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह की साइट पर मौजूद है। इसे हम यहाँ पर बयान नहीं कर रहे हैं। जिन अफराद को मुस्तहबात और मकरूहात के बारे में मालूमात हासिल करनी है वो आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह की साइट की तरफ ज़रूर मुराजा करें। तो यहाँ तक हमने कुछ अहम पॉइंट को बयान कर दिया। आए अब चलते हैं कि उम्रे मुफरदा को हम किस तरीके से अंजाम दें, उसे देखते हैं। देखिए, हम जब मक्के में जाएंगे तो हमारे लिए ज़रूरी है, वाजिब है कि मक्के में एहराम बांध कर दाखिल हो। बगैर एहराम बांधे हुए मक्के में दाखिल होना जायज़ नहीं है। और जब हम मक्के में दाखिल होंगे तो मुमकिन है कि अलग अलग रास्तों से मक्के में दाखिल हो। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने अलग अलग रास्तों पे अलग अलग मीकात को मुअय्यन किया कि ताकि उस जगह से एहराम बांध कर हाजी अफराद मक्के में दाखिल हो। तो आए बेहतर तरीके से मीकात के बारे में स्क्रीन पर समझते हैं। देखिए, इस तस्वीर में उन जगहों को बताया गया है कि जिसे मीकात कहा जाता है।
سب سے پہلا ہے ذوالحلیفہ، دوسرا میقات ہے جحفہ، تیسرا ہے یلملم، چوتھا ہے قرن المنازل اور آخری میقات ہے ذات العرق۔ یہ وہ 5 میقات ہے کہ جہاں سے انسان کو احرام باندھنا ہے۔ عام طور سے جو مومنین مکے یا مدینے سے جاتے ہیں ان دونوں میقات یا اس کے برابر جگہوں سے کہیں پر سے میقات باندھنا ہوتا ہے، آگے انشاءاللہ اسے بھی بیان کیا جائے گا۔ تو یہ وہ میقات تھے کہ جہاں سے احرام باندھنے کا حکم دیا ہے، لیکن عام طور سے جو مومنین عمرہ مفردہ کے لیے جاتے ہیں جدہ ایئرپورٹ سے اترتے ہیں، اترنے کے بعد بعض مومنین مکے جاتے ہیں اور بعض مومنین مدینے جاتے ہیں اور مدینے سے پھر مکہ آتے ہیں، اور دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، تو آئے اسے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں جو لوگ پہلے مدینہ جاتے ہیں اور پھر مدینے سے مکے کی طرف آتے ہیں تو انہیں ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا ہے، لیکن آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق انہیں مسجد شجرہ سے احرام باندھنا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر مخصوص کیا گیا ہے ایک ایریے کو کہ جہاں پر مردوں کو احرام باندھنا ہے، ایک ایریا مخصوص ہے جہاں پر خواتین آئیں گی اور وہاں پر احرام باندھیں گی۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جسے مسجد شجرہ کہا جاتا ہے، یہاں سے آپ کو احرام باندھنا ہے اور پھر اس کے بعد سے آگے کے سارے اعمال کو انجام دینا ہے۔ اور جو مومنین جدہ سے مکہ جاتے ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ پیش آتا ہے، اس لیے کہ جدہ نہ میقات ہے اور نہ ہی محاذی میقات میں آتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ تو دیکھیں ایسے افراد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پہلے کسی میقات تک جائیں، مثلا جحفہ جائیں، وہاں احرام باندھیں اور پھر اس کے بعد مکے میں داخل۔ لیکن اگر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، تو ایسی صورت میں ذمہ داری یہ ہے کہ نظر کے ذریعے سے میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لیا جائے۔ نظر کیا ہے اس کے بارے میں بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اس کے لیے آپ کو نظر کے الفاظ اپنے زبان پر جاری کرنے ہوں گے۔ وہ نظر کے الفاظ کیا ہے؟ مثلا کہ اگر میں خیریت سے پہنچ گیا تو میں اللہ کے لیے جدہ ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھوں گا۔ ایئرپورٹ پہنچ گئے، اس وقت آپ کو پتا چلا تو آپ وہیں پر کوئی ایسی نظر مانیں کہ جو فوراً پوری ہو جانے والی ہو اور پھر اس کے بعد وہیں سے آپ احرام باندھ لیں۔ تو یہاں تک ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ عمرہ مفردہ میں سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ احرام باندھنا ہے۔ لیکن اب آئیں سمجھتے ہیں کہ احرام ہمیں کس طریقے سے باندھنا ہے، احرام میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں، احرام میں کس طریقے سے ترتیب ہونی چاہیے۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق احتیاط واجب کی بنا پر سب سے پہلے احرام کے مخصوص لباس کو ہمیں پہننا ہے، اور یہ کام مخصوص ہے مردوں کے لیے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے لباس ہیں، اسے کس طریقے سے ہمیں پہننا ہے۔ دیکھیں احرام کے لباس کو پہننے کا کوئی خاص طریقہ بیان نہیں ہوا ہے، لیکن یہاں پر اس ویڈیو میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ طریقہ رائج طریقہ ہے، اور آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے بھی مطابق اسی رائج طریقے کو احتیاط مستحب قرار دیا انہوں نے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے باندھیں۔ یہاں پر دیکھیں لنگی کو کس طریقے سے باندھنا ہے، یہ دیکھیں یہ طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق احتیاط واجب کی بنا پر ایک سرے کو دوسرے سرے میں گرہ باندھنا بھی، اس سے بھی پرہیز کرنا ہے آپ کو، حتیٰ آپ پن اور سوئی سے بھی باندھنے سے پرہیز کریں گے۔ یہاں پر ایک چیز خاص خیال یہ دینا ہے آپ کو کہ یہ جو لباس پہنے ہوئے ہیں، ٹی شرٹ یا لوئر، حتیٰ عام طور سے کہ جو انڈر ویئر ہوتی ہے سلی ہوئی، اسے بھی آپ کو اتار دینا ہے، یعنی مرد حضرات کوئی بھی سلے ہوئے لباس کو نہیں پہن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ آپ کے لیے شرط ہے کہ نمازی کا لباس جس طریقے سے غصبی نہیں ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، اسی طریقے سے یہ لباس احرام بھی پاک ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں آپ چادر کو پہننے کا طریقہ اور چادر کو اوڑھنے کا طریقہ، اس طریقے سے چادر پہن لیں، آپ کا احرام مکمل ہو جائے گا۔ مردوں کے احرام کے لباس کے بارے میں ہم نے جان لیا، آئے جانتے ہیں کہ عورتوں کو کس طریقے کا لباس احرام کی حالت میں پہننا ہے۔ عورتیں اپنے عام لباس میں ہی احرام باندھ سکتی ہیں، انہیں مردوں کی طرح لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہ تمام شرائط جو نمازی کے لباس میں شرط ہے، یہاں پر خاتون کے لباس میں بھی وہ تمام شرائط ضروری ہیں، یعنی پاک ہونا چاہیے لباس کو، اسی طریقے سے غصبی نہیں ہونا چاہیے، پورا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور کلائی سے انگلیوں تک ہاتھ کھلا رہ سکتا ہے۔ جب آپ نے احرام کا لباس پہن لیا تو دوسری چیز جو احرام باندھنے میں ضروری ہے وہ ہے نیت کرنا۔ نیت کرنے میں کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اخلاص اور اللہ سے قریب ہونے کا ارادہ کرنا ہے، کوئی اور ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ ارادہ کریں، اپنے زبان پر لے کر آئیں کہ عمرہ مفردہ کا احرام باندھ رہا ہوں قربتاً اللہ۔
तीसरी चीज के जो एहराम में जरूरी है वो है तलबिया कहना। जब आपने लिबास एहराम पहन लिया, नियत और फिर उसके बाद से तलबिया का मरहला आएगा। तो तलबिया के अल्फाज क्या हैं, आए उसे वीडियो में सुनते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अगर किसी शख्स ने इस तरतीब की पाबंदी नहीं की और उसने नियत और तलबिये को लिबास एहराम पहनने से पहले कह लिया, तो ऐसी सूरत में आयतुल्लाह सिस्तानी फैज़ुल्लाह कहते हैं कि एहतियात मुस्तहब की बिना पर उसे दोबारा तलबिया के अल्फाज को दोहराना होगा। तलबिया के सिलसिले से एक और अहम पॉइंट है, आए उसे स्क्रीन पर समझते हैं। अभी आपने तलबिया के अल्फाज को सुना। देखिए आयतुल्लाह सिस्तानी फैज़ुल्लाह के फतवे के मुताबिक तलबिया अगर एक बार भी, इन अल्फाज को आपने एक बार भी सही तरीके से अंजाम दे दिया तो आपका वाजिब मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन हाँ, मुस्तहब ये करार दिया गया है कि आप तलबिया के इन अल्फाज को दोहराते रहे, उस वक्त तक दोहराते रहे जब तक कि मक्का के कदीमी घर न दिख जाए। जब आपने तलबिया कह लिया तो आपका एहराम मुकम्मल हो गया। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी कि जो आपके ऊपर हलाल थी पहले, अब वो हराम हो जाएगी। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपके ऊपर हराम हो गई, कि जिनसे परहेज करना वाजिब है, उसे हम आगे बयान करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि जो मर्द हजरात के लिए है उसकी तरफ तवज्जो करें। देखिए, मर्द हजरात के लिए एहराम बांधने के बाद साये में चलने को हराम करार दिया गया है। लिहाजा आपको इस बात की तरफ तवज्जो देनी है कि अगर टैक्सी जो ले रहे हैं आप या बस वगैरह से जब सफ़र कर रहे हैं तो उसकी छत बंद नहीं होनी चाहिए, छत खुली होनी चाहिए अगर दिन में सफ़र हो रहा है। इसकी तफसील इंशाअल्लाह हम आगे बयान करेंगे। एहराम के सिलसिले से मोमिनीन के दरमियान कुछ कॉमन मिस्टेक पाई जाती है, तो आए उसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। पैट्रियन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही साथ आप खुम्स की रकम के जरिए से भी सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह और आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह दोनों मराजिक कराम के खुम्स का इजाज़ा सबील मीडिया ग्रुप के पास मौजूद है। तो आए कॉमन मिस्टेक को देखते हैं। एहराम की हालत में मर्दों के लिए सिले हुए लिबास का पहनना जायज़ नहीं है। लिहाजा बाज़ मोमिनीन तसव्वुर करते हैं कि वो जो छोटा सा बैग गले में टांगा जाता है या बेल्ट के तौर पर कमर में बांधा जाता है और वो सिला हुआ होता है, उसे भी हम नहीं यूज कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। जो छोटा सा पर्स होता है कि जिसे हम बेल्ट के तौर पर कमर में बांधते हैं और उसमें पैसा या कोई जरूरी चीजें रखते हैं, वो हम रख सकते हैं, उसे हम अपने कमर में या गले में टांग सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बाज लोग ये ख्याल करते हैं कि जिस लिबास में हमने एहराम बांधा है उसे आखिर तक हमें पहनना जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। आप दरमियान में उसे बदल सकते हैं और अगर खुदा न खास्ता नजिस हो जाए तो उसे फौरन पाक करना है और पाक करने के बाद उसे दूसरा लिबास भी पहन सकते हैं या उसी को पाक करने के बाद भी पहन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ तक हमने पहले अमल यानी एहराम के बारे में तफसील से जान लिया है। अब चलते हैं दूसरा अमल जो हमें अंजाम देना है, वो है तवाफ। उसके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। उम्रे मुफरदा का दूसरा अमल है तवाफ करना। तवाफ करना यानी खाने काबा के 7 चक्कर को मुकम्मल करना। तवाफ की हालत में कुछ अहम शराइत हैं, आए उन्हें जानते हैं। तवाफ की पहली शर्त है नियत यानी कुर्बतन इल्लाह, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए तवाफ को अंजाम देना है। दूसरी शर्त है तहारत यानी आप वुजू, गुस्ल या तयम्मुम जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसके मुताबिक आप ताहिर होंगे, फिर उसके बाद से आप तवाफ के लिए जाएंगे। अगर आप वुजू या गुस्ल या तयम्मुम की जो आपकी जिम्मेदारी है अगर आपने उसे अंजाम नहीं दिया तो आपका तवाफ सही नहीं होगा। तीसरी शर्त है वो है कि आपके बदन और लिबास का पाक होना। चौथी शर्त है वो मर्दों से मखसूस है, वो ये है कि मर्दों का खतना शुदा होना जरूरी है। और पांचवी शर्त है कि आपका पहनावा और आपका लिबास कैसा होना चाहिए। इसके बारे में आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं एहतियात वाजिब ये है कि तवाफ की हालत में भी उतना ही लिबास जरूरी है कि जितना नमाज की हालत में जरूरी है। तो यहां तक हमने शरायत तवाफ को जान लिया। आए अब हम देखते हैं कि हमें तवाफ किस तरीके से अंजाम देना है, तवाफ में कौन कौन सी चीजें वाजिब है, हमें कहां से शुरू करना है, कहां पर खत्म करना है। आए उसे बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं।
دیکھیں طواف میں واجب یہ ہے کہ آپ کا شوط جو شروع ہو رہا ہے، چکر جو شروع ہو رہا ہے طواف کا، وہ حجر اسود سے شروع ہو اور 7واں چکر جو ختم ہو وہ حجر اسود پر ہی ختم ہو، یعنی شروع بھی حجر اسود سے اور ختم بھی حجر اسود پہ کرنا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ چونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا تھوڑا سا آگے پیچھے ہونے کا امکان پایا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر آپ تھوڑا سا پہلے سے ہی ارادہ کر لیں کہ خدایا میں طواف وہاں سے شروع کر رہا ہوں، میرا طواف وہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ جہاں سے واقعاً حجر اسود، اور جب آخری شوط آپ مکمل کریں تو وہاں پر بھی اسی ارادے سے شوط کو مکمل کریں، چکر کو مکمل کریں کہ خدایا میرا طواف حجر اسود پر ہی ختم ہو رہا ہے کہ جہاں پر واقعاً حجر اسود، اور تھوڑا سا آپ آگے قدم اپنے بڑھا لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ ہمارا طواف حجر اسود پر ختم ہو گیا ہے۔ دوسری چیز جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو آپ کو اپنے بائیں جانب قرار دینا ہے، یعنی اس طریقے سے شروع کرنا ہے، یعنی آپ یہاں سے شروع کریں گے حجر اسود کے پاس سے اور آپ اپنا بایاں حصہ خانہ کعبہ کی طرف رکھیں گے اور پھر اس کے بعد سے اس طریقے سے آپ کا طواف شروع ہوگا۔ اس طریقے سے پورا مکمل جو ہے وہ طواف آپ کو کر کے یہاں تک آنا ہے تو ایک شوط مکمل ہو جائے گا، ایک چکر مکمل ہو جائے گا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور اس طریقے آپ کو 7 شوط مکمل کرنے ہوں گے۔ لیکن ہاں عام طور سے عرف میں یہ کہا جائے کہ آپ نے خانہ کعبہ کو اپنے بائیں جانب قرار دے دیا ہے، بس یہی کافی ہے۔ طواف میں تیسری چیز جو واجب ہے وہ ہے ہجر اسماعیل کو بھی طواف میں شامل کیا جائے۔ آئیں اسے بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں طواف میں ایک اور چیز کی جسے واجب قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہجر اسماعیل کو آپ کو طواف میں شامل کرنا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو ہجر اسماعیل یہ دیکھ رہے ہیں اسے ہجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ آپ کو اس کے اندر سے یا اس کے اوپر سے طواف کرنا صحیح نہیں ہے آپ کے لیے، لہٰذا آپ کو جو طواف کرنا ہے وہ ہجر اسماعیل کے باہر سے آپ کو طواف انجام دینا ہے۔ چوتھی چیز جو واجب یہ ہے کہ طواف کرنے والے کو طواف کی حالت میں خانہ کعبہ کی دیوار اور اس کے جو چبوترے ہوتے ہیں جسے شادروان کہا جاتا ہے، یہ جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ اسے شادروان کہا جاتا ہے، اس سے آپ کو ہٹ کے چلنا ہے، اور طواف کی حالت میں اگر آپ کا ہاتھ اس کی طرف بڑھ گیا یعنی شادروان کی طرف مثلا آپ نے چومنا چاہا اور چوم لیا طواف کی حالت میں، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ جتنی دیر تک شادروان کی طرف آپ کا ہاتھ بڑھا ہے یا دیوار کو چوم لیا ہے اتنی دیر کا پھر سے آپ کو طواف میں جبران کرنا ہوگا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ کعبے کے گرد آپ کو 7 شوط یعنی 7 چکر مکمل کرنے ہیں، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور جان بوجھ کر 7 شوط یعنی 7 چکر سے اگر کوئی زیادہ کر دے تو ایسی صورت میں اس کا طواف باطل ہو جائے گا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ طواف کے تمام شوط لگاتار ہونے چاہیے، یعنی عرف میں یہ کہا جائے کہ انسان طواف جو کر رہا ہے وہ تمام شوط کو ایک کے بعد ایک انجام دے رہا ہے۔ تھوڑا بہت اگر فاصلہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاں اگر 10 منٹ یا اس سے زیادہ اگر ایک شوط سے دوسرے شوط کے درمیان، ایک چکر سے دوسرے چکر کے درمیان فاصلہ ہو جائے گا تو ایسی صورت میں یہ موالات ختم ہو جائے گا اور طواف صحیح نہیں ہے۔ 7ویں شرط یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے طواف کرے، یعنی اگر کوئی انسان بھیڑ کی وجہ سے اور بھیڑ کے سہارے سے طواف کرے تو ایسی صورت میں یہ صحیح نہیں ہے، لیکن ہاں اگر بھیڑ کی وجہ سے مثلا پیچھے سے دھکا لگ رہا ہے اور آپ تیزی سے چل رہے ہو تو ایسی صورت میں آپ کے طواف پر کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کا طواف صحیح ہے۔ یہاں تک ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہمیں طواف کس طریقے سے انجام دینا ہے، طواف میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں، لیکن ہاں ہمیں طواف کس محدودے میں، کس ایریے میں انجام دینا ہے، یعنی خانہ کعبہ کی دیوار سے لے کر کہاں تک ہم طواف کر سکتے ہیں، آئے اسے ہم بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں جو خانہ کعبہ کا طواف انجام دینا ہے وہ کتنے محدودے اور کتنے ایریے میں انجام دینا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے لے کر مقام ابراہیم تک کا ایریا یہ ایک زرد رنگ کی پٹی سے معین کیا گیا ہے۔ بعض مراجع کہتے ہیں کہ آپ کو اسی درمیان میں، یہ جو تقریباً 12 میٹر ہوتا ہے، اسی درمیان میں کرنا ہے، لیکن آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق آپ کہیں پر سے بھی طواف کر سکتے ہیں، یعنی آپ یہاں پر سے بھی طواف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ نے کہا ہے کہ احتیاط مستحب کی بنا کے اوپر جن کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے، چونکہ بھیڑ ہوتی ہے وہاں پر، کہ وہ ان 12 میٹر کے درمیان سے طواف کر لیں
تو ان کے لیے مکروہ ہے کہ اس سے باہر جا کر طواف کریں، یعنی ان کا طواف تو صحیح ہوگا لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ طواف کے سلسلے سے بھی مومنین کے درمیان کچھ مسٹیک پائی جاتی ہے، آئے اسے ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں طواف کی حالت میں ہمیں رو بقبلہ یا پشت بقبلہ نہیں ہونا ہے، جیسا کہ رو بقبلہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان طواف کرتے کرتے احساساتی ہو جاتا ہے اور کعبے کو چومنے کے لیے کعبے کی طرف مڑ جائے طواف کے عالم میں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثلا کعبے سے دوسری طرف دیکھنے لگے، کوئی چھوٹ گیا ہے، آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے دوسری طرف متوجہ ہو جائے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ کو جتنی دیر اس عمل کو آپ نے اس طریقے سے انجام دیا ہے اس کو دوبارہ سے آپ کو طواف کرنا ہوگا، یعنی آپ پھر سے واپس پلٹیں گے، جہاں سے آپ نے اس عمل کو انجام دیا ہے وہاں سے پھر سے طواف کو شروع کریں گے۔ نماز کی حالت میں اگر انگوٹھے کی پور کے برابر یا اس سے کم خون لگا ہوا ہے تو انسان کی نماز صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنا کے اوپر طواف میں اگر خون لگا ہوا ہے تو انسان کا طواف صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر طواف کے بعد آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے لباس پر مثلا خون لگا ہوا تھا تو آپ کا طواف صحیح ہے۔ طواف کی حالت میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کا بال باہر رہ گیا یا اس کا ہاتھ دکھ گیا تو ایسی صورت میں اس کا طواف باطل ہو جائے گا، جبکہ آیت اللہ ثانی عبید اللہ کے فتوے کے مطابق اگر کسی خاتون کا بال یا بازو یا پنڈلی کھلی رہ جا رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کا طواف باطل نہیں ہے، لیکن ہاں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فوراً ان چیزوں کو چھپائے تاکہ نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ عمرہ مفردہ کے طواف کے درمیان اگر ہماری طہارت ختم ہو جائے، جیسے وضو باطل ہو جائے، تو کیا ہمارا طواف باطل ہو جائے گا اور ہمیں دوبارہ شروع سے طواف کرنا ہوگا؟ دیکھیں اس سوال کے جواب میں ایک پوائنٹ کی طرف توجہ کریں کہ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ طواف میں طہارت شرط ہے، یعنی آپ یا تو باوضو ہوں یا اگر آپ پر غسل واجب تھا تو آپ غسل کر کے آئیں اور طواف کریں، یا آپ کی ذمہ داری اگر ایسی تھی کہ جس میں آپ کے اوپر تیمم ضروری تھا تو آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ آپ تیمم کر کے طواف کو انجام دیں، یہ ایک پہلی بات۔ دوسری طرف یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ طواف کے شوط میں یعنی طواف کے جو چکر ہیں اس میں موالات ہونا چاہیے، یعنی پے در پے انجام دینا ہے آپ کو۔ تو اس پوائنٹ کی طرف توجہ دینے کے بعد اب آئیں ہم اصل جواب کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں سوال کا اصل جواب یہ ہے کہ اگر چوتھے شوط سے پہلے آپ کا وضو ٹوٹ جا رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کا طواف باطل ہو گیا، جائیں پھر سے وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد آئیں اور مکمل طواف کو پھر سے انجام دیں۔ لیکن اگر چوتھے شوط کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے تو یہاں پر دو صورت ممکن ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بے اختیاری طور سے آپ کا وضو ٹوٹ جا رہا ہے، تو ذمہ داری یہاں پر کیا ہے؟ ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ جائیں وضو کریں اور جہاں پر آپ کا وضو ٹوٹا تھا وہیں سے آ کر آپ اپنے طواف کو مکمل کریں اور آپ کا طواف صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے اختیار سے وضو کو توڑا ہے تو ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پھر سے جائیں وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آئیں اور آنے کے بعد اس طواف کو مکمل کریں کہ جسے آپ نے چھوڑا تھا، اور پھر اس کے بعد سے ایک بار اور طواف کو مکمل کریں، یعنی 7 چکر اور لگائیں گے، تب آپ کا جا کے طواف صحیح ہوگا۔ یہاں تک ہمیں طواف کے بارے میں تقریباً تمام ضروری باتیں معلوم ہو گئی۔ جب ہمارا طواف مکمل ہو گیا تو اب اس کے بعد تیسرا عمل ہے نماز طواف کا۔ نماز طواف کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹ ہے، اسے ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں جب طواف مکمل ہو گیا تو اس کے بعد ہمیں نماز طواف کو انجام دینا ہے۔ نماز طواف ہمیں کس وقت پڑھنی ہے؟ تو آیت اللہ ثانی حفظ اللہ کے فتوے کے مطابق جیسے ہی آپ نے طواف کو مکمل کیا فوراً آپ کو نماز طواف انجام دینا ہے، اس طریقے سے کہ عرف عام میں یہ کہا جائے کہ آپ نے طواف کے فوراً بعد نماز طواف کو پڑھ لیا ہے۔ 10 منٹ تک اگر فاصلہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے مثلا تجدید طہارت کے لیے یعنی دوبارہ سے وضو کرنے کے لیے جانا ہے یا نماز جماعت میں شرکت کے لیے گئے آپ اور فاصلہ ہو گیا تھوڑا سا زیادہ تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں جو نماز طواف انجام دینی ہے وہ مقام ابراہیم کے پشت پر، نہ ہی آگے نہ ہی دائیں جانب نہ ہی بائیں جانب، یعنی آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو ایریا معین کر دیا گیا ہے اس ایریے میں ہی آپ کو نماز ادا کرنی ہے، نہ ہی دائیں جانب نہ ہی بائیں جانب نہ ہی اس کے پیچھے۔ یہاں پر اگر آپ پڑھیں گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، لیکن ہاں اگر بہت زیادہ بھیڑ ہے اور ممکن نہیں ہے آپ کے لیے پڑھنا مقام ابراہیم کے پشت پر اس ایریے میں
تو یہاں پر آیت اللہ سستانی فیض اللہ نے کہا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر آپ کو 2 نماز پڑھنی ہے. ایک آپ کو یہی کہیں دائیں جانب یا بائیں جانب پڑھ لینی ہے، اور پھر ایک نماز آپ کو بہت دور جا کے لیکن پشت مقام ابراہیم پر، کہ جہاں پر آپ کے لیے ممکن ہو وہاں پر جا کے آپ دوسری نماز پڑھ لیں گے. دیکھیں نماز طواف جس طریقے سے ہم نماز صبح ادا کرتے ہیں 2 رکعت، اسی طریقے سے نماز طواف بھی ہمیں پڑھنی ہے. لیکن ہاں یہاں پر یہ یاد رہے آپ کو کہ اس میں اذان و اقامت کہنا ضروری نہیں ہے. آپ بغیر اذان و اقامت کے نیت کریں گے. نیت میں آپ کو ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ دل میں ارادہ کرنا ہے کیا، کہ ہم نماز طواف پڑھ رہے ہیں قربتاً الی اللہ، واجب ہو یا مستحب وہ آپ دل میں خود ارادہ کریں گے. یہاں پر مردوں کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ بلند آواز سے اس نماز کو ادا کریں یا پھر چاہے تو آہستہ آواز سے اپنی اس نماز کو ادا کریں. نماز طواف پڑھ لینے کے بعد ہمیں سعی انجام دینی ہے. سعی کیا ہے، ہمیں کس طریقے سے انجام دینا ہے، اس کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹ ہیں، تو آئیں اسے ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے پوائنٹ کو ہم اسکرین پر سمجھتے ہیں. دیکھیں آپ کو جو سعی کرنی ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان میں انجام دینی ہے. یہاں پر ایک خاص خیال رکھنا ہے کہ نیت اور اخلاص کے ساتھ یعنی قربتاً الی اللہ اس سعی کو انجام دینا ہے. ہاں اس حالت میں یعنی سعی کی حالت میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بدن پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو، آپ خود باوضو ہو، لیکن ہاں بہتر ہے کہ آپ کا لباس پاک و صاف ہو، بہتر ہے کہ آپ باوضو ہو تاکہ ثواب زیادہ سے زیادہ مل سکے. دیکھیں آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق احتیاط مستحب یہ ہے کہ جیسے ہی نماز طواف آپ نے ختم کیا فوراً اس کے بعد آپ سعی کے لیے نکل جائیں. پھر یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر رات تک آپ نے ٹال دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن دوسرے دن تک ٹالنا سعی کو جائز نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ سعی کے طریقے کے بارے میں کہ ہمیں سعی کس طریقے سے کرنا ہے اور کہاں سے کہاں تک کرنا ہے. تو آئیے اسے بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں. دیکھیں سعی میں آپ کو 7 شوط یعنی 7 چکر لگانے ہیں. شروع کہاں سے ہونا ہے؟ شروع صفا سے ہونا ہے. دیکھیں اس طریقے کا ایریا ایک معین ہے، وہاں پر آپ جب جائیں گے تو یہ ایریا صفا کا ایریا کہلاتا ہے. اس سے شروع کریں گے صفا سے اور کہاں تک جائیں گے؟ مروہ پر. یہاں پر آپ کا 1 شوط 1 چکر مکمل ہو جائے گا. پھر آپ مروہ سے لے کر کہاں آئیں گے؟ صفا پر. جب صفا پر آئیں گے تو یہ آپ کا 2 چکر ہو جائے گا. لہٰذا آپ نے جب شروع کیا ہے صفا سے تو آپ کا 7واں چکر مروہ پر ختم ہونا قرار پائے گا. لہٰذا آپ اس طریقے سے 7 چکر کو انجام دیں گے تاکہ آپ کی سعی مکمل ہو سکے. سعی کے بارے میں چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے نزدیک احتیاط واجب کے بنا پر سعی کے شوط یعنی چکر کے درمیان میں موالات ہونا چاہیے. موالات یعنی عرف عام میں عام طور سے یہ کہا جائے کہ آپ نے اس شوط کو، اس چکر کو ایک کے بعد ایک انجام دیا ہے، یعنی ایک عمل انجام دیا. ہاں اگر درمیان میں آپ تھک جا رہے ہیں تو رک سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس درمیان میں آپ بیٹھے نہیں، مگر یہ کہ کسی مجبوری کی وجہ سے. دیکھیں ہمیں جو سعی انجام دینی ہے اس میں ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمیں جب ہم صفا سے چل رہے ہیں تو کس طرف ہمارا چہرہ ہونا چاہیے. جب ہم صفا سے چل رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ لکیر سے معین کر دیا گیا ہے کہ آپ صفا سے مروہ کی طرف آ رہے ہیں، لہذا آپ کا چہرہ بھی مروہ کی طرف ہونا چاہیے. مروہ سے جب آپ صفا کی طرف جائیں گے تو آپ کا چہرہ صفا کی جانب ہونا چاہیے. اگر کوئی بیک آ رہا ہے ریورس گیئر میں جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کفایت نہیں کرے گا. آپ کو خاص خیال رکھنا ہے. ہاں ایک چیز ہے، آپ کو آزاد چھوڑا گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو دائیں جانب بائیں جانب دیکھ سکتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن بیک اگر آپ جو ہے وہ صحیح کر رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. صفا اور مروہ کے درمیان جب آپ نے صحیح کو مکمل کر لیا تو پھر اس کے بعد آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یا حلق یا تقصیر کو انجام دیں. اس کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹ ہیں، آئیں ایک ایک کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے پوائنٹ کے لیے چلتے ہیں اسکرین پر. دیکھیں عمرہ مفردہ میں سعی کے بعد مرد حضرات کو اختیار ہے کہ وہ تقصیر کریں، یعنی بال کو کاٹیں تھوڑا سا اور ناخن کو کاٹیں، یا حلق کریں یعنی اپنے سر کو منڈوالیں. اگرچہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ سر کو منڈوائیں. یہ ایک مرحلہ. یہاں پر 1-2 بات اور ہے کہ دیکھیں آپ کو پہلے جو انجام دینا ہے وہ پہلے بال کاٹنا ہے تھوڑا سا، پھر اس کے بعد سے آپ کو ناخن کاٹنا ہے. آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ نے کہا ہے کہ صرف آپ ناخن پر اکتفا نہ کیجیے بلکہ پہلے بال کاٹیے تھوڑا سا، پھر اس کے بعد سے ناخن کاٹیے.
ہاں یہاں پر خواتین کی ذمہ داری کیا ہے؟ خواتین صرف اور صرف تقصیر کریں گی، حلق ان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تقصیر ہمیں کب انجام دینی ہے؟ تو دیکھیں تقصیر ہمیں سعی سے پہلے انجام نہیں دینا، سعی کے بعد ہی ہمیں تقصیر کرنی ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو اختیار ہے، چاہے تو سعی کے فوراً بعد انجام دے دیں یا پھر آپ تھوڑی دیر تک انتظار کریں، لیکن ہاں جب تک کہ آپ تقصیر نہیں کریں گے آپ احرام سے خارج نہیں ہوں گے، یعنی آپ پر جب تک کہ تقصیر کو انجام نہ دے دے ساری چیز حرام رہے گی۔ آخری پوائنٹ تقصیر کے بارے میں یہ ہے کہ تقصیر ہمیں کہاں پر انجام دینی ہے؟ تو دیکھیں تقصیر کے لیے کوئی خاص جگہ معین نہیں کی گئی ہے، آپ کو اختیار ہے، چاہے تو جیسے ہی سعی مکمل کیا، جہاں پر سعی مکمل ہوئی وہیں پر آپ تقصیر کو انجام دے سکتے ہیں، چاہے تو اپنے ہوٹل پر یا اپنے گھر پر جہاں آپ رکے ہیں وہاں پر جا کر تقصیر کو انجام دیں۔ عمرہ مفردہ کا چھٹا اور ساتواں عمل ہے طواف النساء اور اس کی نماز، یعنی نماز طواف النساء۔ اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، وہ تمام احکام کے جو پہلے میں نے ابھی بیان کیا ہے طواف کے سلسلے سے اور نماز طواف کے سلسلے سے، وہ سب یہاں پر بھی آئیں گے، بس صرف اور صرف نیت اور ارادے کا فرق ہوگا کہ نیت میں آپ کو نیت یہ کرنی ہے کہ میں طواف النساء کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا نماز طواف النساء پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں قربتاً الی اللہ، بس صرف اور صرف نیت کا فرق پایا جائے گا۔ یہاں تک ہمیں عمرہ مفردہ کے اہم مسائل کے بارے میں علم ہو گیا۔ آئے جانتے ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو احرام کی حالت میں حرام ہے۔ تو دیکھیں احرام کی حالت میں 3 قسم کے محرمات ہیں۔ کچھ محرمات ایسے ہیں، کچھ حرام چیزیں ایسی ہیں کہ جو عورتوں سے مخصوص ہیں، کچھ صرف مردوں سے مخصوص ہیں، اور کچھ عورتوں اور مردوں کے درمیان میں مشترک ہے۔ تو آئیں پہلے دیکھتے ہیں کہ عورتوں سے مخصوص کون سی چیز ہے کہ جو حرام ہے۔ احرام کی حالت میں جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان میں سے ایک چیز کہ جو خواتین سے مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے چہرے کو نقاب، پوشیا یا پنکھے وغیرہ چیز سے کہ جس کے ان کا پورا چہرہ جو ہے وہ ڈھک جا رہا ہے، ایسی چیز سے وہ اپنے چہرے کو نہ ڈھکیں، نہ چھپائیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں کہ اس طریقے سے پوشیا باندھا گیا ہے کہ وہ اس سے پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر کسی چیز سے بھی وہ اپنے چہرے کو نہ چھپائے۔ اور یہاں پر اسی طریقے سے خواتین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دستانہ پہنے، گلفز پہنے، ان کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ہاں اس حکم سے کچھ مورد ایسے ہیں کہ جہاں پر خواتین کو راحت دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے، ایک ایک کر کے انہیں جانتے ہیں۔ خواتین اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے چہرے کو چھپا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں احتیاط مستحب یہ ہے کہ سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے بھی چہرے کو نہ چھپائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خواتین سوتے وقت اپنے چہرے کو چھپا سکتی ہیں۔ تیسری جگہ جو چھوٹ دی گئی ہے وہ ہے نماز کی حالت میں چہرے کے سائڈ کے حصے کو تھوڑا سا چھپانا، تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ سر مکمل طریقے سے چھپ گیا ہے۔ اگر کسی اور طریقے سے ممکن نہ ہو تب جو ہے وہ آپ کو اجازت دی گئی ہے۔ چوتھی جگہ کے جہاں پر اس حکم سے چھوٹ دی گئی ہے وہ ہے نامحرم سے خواتین کا اپنے چہرے کو چھپانا، لیکن ہاں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو پوشیا یا نقاب سے چہرہ نہیں چھپانا ہے، بلکہ جو چادر ہے اسی کے ذریعے سے، جس طریقے سے عام طور سے خواتین گھونگھٹ جسے کہا جاتا ہے گھونگھٹ نکالنا، اس طریقے سے آپ کو اپنے چہرے کو چھپانا ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ کہ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق احتیاط واجب کی بنا پر وہ خاتون کے جو حالت احرام میں ہے وہ اپنے چہرے کو تولیے کے ذریعے سے کہ جس کے ذریعے سے اس کا پورا چہرہ یا تھوڑا سا چہرے کا حصہ چھپ جا رہا ہے، اس سے اپنے چہرے کو نہیں خشک کر سکتی، نہیں پوچھ سکتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا خواتین احرام کی حالت میں ماسک یا دھوپ والا چشمہ لگا سکتی ہیں؟ دیکھیں آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق ماسک لگانے اور دھوپ والے چشمہ لگانے سے خواتین کو پرہیز کرنا چاہیے۔ حالت احرام میں یہ دونوں کام اشکال رکھتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی خاتون اپنے چہرے کو ڈھک لے رہی ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے تو اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن ہاں احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ ایک گوشت فن کفارے کے طور پر دے۔ حالت احرام میں جس طریقے سے عورتوں سے مخصوص حرام چیزیں تھیں اسی طریقے سے مردوں سے بھی مخصوص کچھ محرمات ہیں۔ آئیں ایک ایک کر کے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مردوں کا دن میں متحرک سائے میں چلنا حرام ہے۔ متحرک سایہ جیسے آپ ٹیکسی میں یا بس میں کہ جو بند ہو
या इसी तरीके से छाता लेकर चले, ऐसा करना मर्द हजरात के लिए हराम है, जायज नहीं है। साए में चलने के सिलसिले से कुछ अहम पॉइंट है। पहला पॉइंट यह है कि साए में चलने से मना किया गया है, लेकिन अगर कोई इंसान रुक रहा है कहीं पर, मसलन नमाज जमात के लिए रुक रहा है या खाना खाने के लिए किसी होटल में जाना चाह रहा है, तो ऐसी सूरत में साए में जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। दूसरा पॉइंट यह है कि मर्द हजरात रात में टैक्सी या बस के जिसके ऊपर छत होती है उसमें सफर कर सकते हैं, लेकिन हाँ शर्त यह है कि हवा बारियानी ना हो, यानी बारिश ना हो रही हो। अगर कोई मर्द दिन में साए में चल रहा है या रात में अपने आप को बारिश से महफूज करने के लिए किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल कर ले रहा है कि जो उसके लिए जायज नहीं थी, तो ऐसी सूरत में, और ये मजबूरी में हो या अख्तियारी हालत में हो, दोनों सूरत में उस पर एक गोस्फन कफारे के तौर पर देना जरूरी है। देखिए, एहराम की हालत में सिर्फ मर्द हजरात के लिए जायज नहीं है कि वो अपने पूरे सर को या सर के बाज हिस्से को टोपी से या चफिया से, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, या किसी और चीज से, मसलन तौलिया से या गमछा वगैरह से, किसी और कपड़े से अपने सर को छुपा ले, ये जायज नहीं है। सर का मतलब क्या है, वो कौन सा हिस्सा सर शुमार होगा? तो आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह ने सर की तौज़ीह ये दी है कि जो हिस्सा आम तौर से जहां पर सर के बाल उगे होते हैं वो हिस्सा सर है, और कान भी सर के हुक्म में ही शामिल है, यानी कान को भी आप नहीं छुपा सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या मर्द हजरात एहराम की हालत में मोबाइल से बात कर सकते हैं? देखिए, मोबाइल के जरिए से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हाँ मर्द हजरात की जो हालत एहराम में है, एहतियात वाजिब की बिना पर आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक अपने फोन को कान पर नहीं रख सकते। लिहाजा बेहतर यही है कि आप स्पीकर पर बात करें। हाँ, अगर ब्लूटूथ वगैरह है कि जो थोड़ा सा दाखिली हिस्से को छुपाता है तो कोई हर्ज नहीं है। एक और हराम चीज के जो मर्द हजरात से मखसूस है वो है मर्द हजरात का जूता या मोजा या कोई ऐसी चीज पहनना कि जिससे उनका पूरा पैर छुप जाए। दूसरा अहम पॉइंट यह है कि मर्द हजरात कंबल या लिबास एहराम या किसी और चीज के जरिए से अपने पैर को छुपा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। एहराम की हालत में अगर कोई मर्द जानबूझकर मोजा या इस टाइप की कोई चीज पहन ले रहा है तो एहतियात वाजिब की बिना पर आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के नजदीक उसे एक गोस्फन यानी एक भेड़ कफारे के तौर पर अदा करना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर उसने बूट या चप्पल वगैरह की जो बंद होती है उसे पहन लिया तो ऐसा शख्स गुनाहगार तो है, लेकिन उस पर कोई कफारा वाजिब नहीं है। इसी तरीके से एक और चीज है कि जो मर्द हजरात से मखसूस है वो है मर्द हजरात का सिले हुए लिबास पहनना जायज नहीं है। इसके सिलसिले से एक दो अहम पॉइंट है, एक एक करके उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मर्द हजरात के लिए बटन वाला लिबास या आस्तीन वाला लिबास पहनना जायज नहीं है। इसी तरीके से पैजामा या पैंट या अंडरवेयर की जो सिली हुई है, ये तमाम चीजें पहनना जायज नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है कि मर्द हजरात बेल्ट वाला पर्स की जो सिला हुआ होता है या इसी तरीके से गले में टांगने वाला पर्स के जो सिला हुआ होता है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक अहम पॉइंट की जो खवातीन से मखसूस है कि खवातीन सिले हुए कोई भी लिबास पहन सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हाँ उनके लिए दस्ताना ग्लव्स पहनना जायज नहीं है। अगर हालत एहराम में किसी भी मर्द ने ऐसा लिबास पहन लिया कि जो उसके लिए पहनना हराम था तो ऐसी सूरत में उसकी जिम्मेदारी यह है कि वो एक गोस्फन कफारे के तौर पर देगा। लेकिन अगर कोई मजबूरी में पहन रहा है तो ऐसी सूरत में आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक एहतियात वाजिब की बिना पर एक गोस्फन कफारे के तौर पर देना जरूरी है। यहां तक हमें यह मालूम हो गया कि वो कौन कौन सी चीजें हैं कि जो हालत एहराम में मर्दों पर हराम है खास तौर से या औरतों पर हराम है खास तौर से। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मर्द और औरत दोनों पर हालत एहराम में हराम करार पाती हैं। आइए एक एक करके उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज की जो मर्द और औरत दोनों पर हालत एहराम में हराम है वो है खुशबू का इस्तेमाल करना। इसके सिलसिले से कुछ अहम पॉइंट है, एक एक करके जानते हैं। एहराम की हालत में खुशबू का इस्तेमाल जायज नहीं है, चाहे वो लगाने की सूरत में हो या सूंघने की सूरत में हो। हत्ता ऐसे लिबास का पहनना भी जायज नहीं है कि जिस पर पहले से खुशबू लगी हुई हो और अभी उसकी खुशबू बाकी हो। इसके अलावा साबुन, शैम्पू,
یا اسی طریقے سے پیسٹ وغیرہ ان میں بھی اگر خوشبو پائی جا رہی ہے تو اس کا استعمال بھی احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں پھول یا پتی کے جسے لوگ خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے بھی سونگھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں پر بدبو آ رہی ہو تو وہاں پر آپ اپنی ناک کو بند نہیں کر سکتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ ہاں لیکن وہاں سے تیزی سے گزر سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی شخص حالت احرام میں خوشبودار چیز کھا لے یا ایسا کپڑا پہن لے کہ جس کے اوپر خوشبو پہلے سے لگی ہوئی تھی اور اس کا اثر ابھی تک باقی ہے تو ایسی صورت میں ایسے شخص پر احتیاط واجب کی بنا پر آیت اللہ سستانی کے نزدیک ایک گوسفند کفارہ دینا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز استعمال کر رہا ہے، مثلا شیمپو یوز کر لے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن ہاں احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایک گوسفند کفارہ دے۔ دیکھیں ایک چیز اور کہ جو حالت احرام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے وہ خود کو سجنے سنورنے کے لیے، بناؤ سنگار کے لیے شیشے یا آئینے میں دیکھنا، اس چیز کو جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک دو اہم پوائنٹ ہیں، اسے بہتر سمجھتے ہیں۔ جو شخص بھی حالت احرام میں ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے حالت احرام میں آئینہ دیکھنا، شیشہ دیکھنا تاکہ وہ اپنے آپ کو سجائے سوارے، بناؤ سنگار کرے، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ خاتون شیشے میں دیکھ رہی ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر کوئی خاتون یا کوئی شخص مثلا علاج کے لیے، کوئی دوا لگانے کے لیے دیکھنا چاہ رہا ہے زخم پر، یا کوئی رکاوٹ لگی ہوئی ہے اسے ہٹانے کے لیے شیشہ اور آئینہ دیکھنا چاہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت حالت احرام میں آئینہ یا شیشہ دیکھ لے تو اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن ہاں اگر سجنے سنورنے کے لیے، بناؤ سنگار کے لیے کوئی خاتون یا کوئی مرد آئینہ یا شیشہ دیکھ رہا ہے تو اس کا کفارہ تلبیہ کہنا ہے۔ ایک اور چیز کہ جو مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے وہ ہے سرما لگانا۔ سرما دو طریقے کا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک سرما کالا یا کسی اور کلر کا ہوتا ہے کہ جسے عرف میں عام طور سے زینت شمار کیا جاتا ہے، لہٰذا اگر حاجی اسے احرام کی حالت میں زینت کے عنوان سے، میک اپ کی نیت سے لگا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ بغیر میک اپ اور زینت کے ارادے کے بھی کرنا چاہے تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے نہیں لگانا چاہیے۔ دوسرا سرما ایسا ہوتا ہے کہ جو نہ کالا ہوتا ہے اور نہ ہی زینت اور میک اپ میں شمار ہوتا ہے، تو ایسے سرمے کو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں ایسے سرمے کو بھی اگر کوئی انسان زینت کے عنوان سے، میک اپ کے عنوان سے لگا رہا ہے تو احتیاط واجب کی بنا کے اوپر جائز نہیں ہے۔ دیکھیں اگر کوئی انسان حالت احرام میں سرما لگا لے تو ایسے صورت میں اس کے اوپر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن ہاں اگر ایسا سرما لگا لے کہ جو حالت احرام میں حرام ہے، یعنی جو پہلی قسم میں نے بیان کی، اگر اس قسم کا سرما لگا لے رہا ہے تو احتیاط مستحب کے طور پر اسے ایک بھیڑ کفارے کے طور پر دینا چاہیے۔ ایک اور چیز کہ جو حالت احرام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے وہ ہے میک اپ کرنا، زینت کرنا۔ اس کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹ ہے، اسے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں احرام کی حالت میں زینت کرنا، میک اپ کرنا یا ہر وہ چیز کہ جو زینت شمار ہو رہی ہے وہ جائز نہیں ہے، جیسے مثلا مہندی لگانا، حتی بالوں میں رنگ کرنا یا مثلا نیل پالش وغیرہ لگانا، اس قسم کی جو بھی چیزیں زینت مانی جا رہی ہے وہ جائز نہیں ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، یعنی مرد کو بھی اور خواتین کو بھی۔ یہاں پر ایک چیز اور خاص توجہ کیجیے گا، اگر کوئی انسان مثلا بالوں میں مہندی لگا رہا ہے علاج کی خاطر تو وہ لگا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حتی احتیاط واجب کی بنا پر اگر کوئی انسان زینت کے لیے انگوٹھی پہن رہا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کوئی انسان مستحب کے طور پر، جو کہ مستحب قرار دیا گیا ہے نماز میں پہننا، اس عنوان سے پہن رہا ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر زینت کے عنوان سے ہے تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر آیت اللہ سستانی نے اسے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اگر کوئی انسان حالت احرام میں مثلا کوئی خاتون یا کوئی مرد جو ہے وہ میک اپ کر لے رہا ہے، زینت استعمال کر لے رہا ہے تو ایسی صورت میں اس نے گناہ تو کیا ہے لیکن اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے۔ ایک اور چیز کہ جو حالت احرام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام قرار دی گئی ہے وہ ہے آئل لگانا، تیل لگانا، چاہے اس میں خوشبو نہ بھی پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان حالت احرام میں جان بوجھ کر اور اسے یہ معلوم تھا کہ حالت احرام میں تیل لگانا حرام ہے
اور وہ خوشبودار تیل لگا لے تو ایسی صورت میں آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق احتیاط واجب کی بنا پر ایک گوسفند کفارے کے طور پر دینا ہے. لیکن اگر اسے علم نہیں تھا، بغیر علم کے لگا لیا ہے اس نے خوشبودار تیل، تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ ایک فقیر کو کھانا کھلانا ہے احتیاط واجب کی بنا پر. حالت احرام میں ایک اور چیز ہے کہ جو مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے، وہ ہے حالت احرام میں ناخن کاٹنا. چاہے وہ آپ نیل کٹر کے ذریعے سے کاٹیں، چاہے وہ قینچی کے ذریعے سے، چاہے وہ کسی اور ذریعے سے مثلا بلیڈ کے ذریعے سے کاٹیں، ہر صورت حرام قرار دیا گیا ہے. چاہے تھوڑا سا ناخن کاٹیں یا ایک مکمل ناخن کاٹیں یا پوری انگلیوں کا ناخن کاٹیں، ہر ایک کو حرام قرار دیا گیا. لیکن ہاں، مجبوری میں مثلا ایک انسان کا ناخن ٹوٹ گیا اور وہ ناخن ٹوٹا ہوا اس سے بہت تکلیف دے رہا ہے، تو یہاں پر اس ٹوٹے ہوئے ناخن کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی انسان حالت احرام میں ناخن کاٹ لے رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی مختلف صورتیں ہیں، ایک ایک کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ انسان ایک ناخن سے لے کر 9 ناخن تک، چاہے وہ ہاتھ کے ہو یا پیر کے، اگر کوئی انسان حالت احرام میں کاٹ رہا ہے تو ایسی صورت میں ہر ناخن کے بدلے 750 گرام اناج کفارے کے طور پر دینا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ حالت احرام میں انسان اپنے دونوں ہاتھ کے تمام ناخن کو کاٹے یا دونوں پیر کے تمام ناخن کو کاٹے، تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ ایک گوسفند ہے. چاہے آپ ایک ساتھ تمام ناخن کو کاٹیں یا الگ الگ ان تمام ناخنوں کو کاٹیں. تیسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ اور پیر کی تمام انگلیوں کے ناخن کو کاٹ لے حالت احرام میں، تو اس کا کفارہ بھی ایک ہی گوسفند ہے. ایک اور چیز کے جو حالت احرام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام قرار دی گئی ہے، وہ ہے بال کا اکھاڑنا. اس کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹ ہیں، ایک ایک کو سمجھتے ہیں. حالت احرام میں محرم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے جسم کے بال کو نوچے یا اکھاڑے یا اسے مثلاً جو ہے وہ بلیڈ سے یا کسی چیز کے ذریعے سے مونڈے. اصلاً جائز نہیں ہے. حتیٰ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ ایک بال کے تھوڑے سے حصے کو بھی کسی ذریعے سے الگ کریں. اگر وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت یا تیمم کرتے وقت یا بدن سے کوئی رکاوٹ لگی ہوئی ہے، اسے ہٹاتے وقت اگر انسان کے جسم سے ناخواستہ طور پر انسان کا بال اکھڑ جائے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے اور اشکال نہیں رکھتا. انسان ضرورت کے وقت اپنے جسم کے بال کو اکھاڑ سکتا ہے، جسم کے بال کو مونڈ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. سر اور بدن کو اس صورت میں کھجلانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ اس سے ہمارے جسم سے کوئی بال نہیں اکھڑے گا یا بال ہمارا جدا نہیں ہوگا اور خون بھی ہمارے بدن سے نہیں نکلے گا. حالت احرام میں اگر انسان اپنا سر منڈوا لے یا بال کو اکھاڑ لے تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ کیا ہے، اسے بہتر طریقے سے ہم اسکرین پر سمجھتے ہیں. اگر کوئی انسان احرام کی حالت میں ضرورت کے بغیر اپنے سر کو منڈوا لے رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے ایک بھیڑ کفارے کے طور پر ادا کرنا ہوگا. لیکن اگر ضرورت ہے اور پھر اس کے بعد سے سر کو منڈوایا گیا تو ایسی صورت میں یہاں پر ان تینوں کفارے میں سے کسی ایک کو انسان انتخاب کر سکتا ہے. پہلا کفارہ کیا ہے کہ 3 روزہ رکھ لیں آپ، یا پھر آپ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ 6 محتاج کو، 6 فقیروں کو آپ 2 مدام یعنی 1.5 کلو اناج کفارے کے طور پر ادا کر دیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ 1 بھیڑ کفارے کے طور پر دے دیں، آپ سے یہ کفارہ ادا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے بغل کے بال کا. اگر انسان دونوں بغل کے بال کو ریموو کر لے، صاف کر لے، تو ایسی صورت میں اسے 1 بھیڑ کفارے کے طور پر دینا ہے. لیکن اگر صرف ایک بغل کے بال کو اگر کسی انسان نے ریموو کیا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر 1 بھیڑ کفارے کے طور پر دینا ہے آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق. پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے داڑھی کے بال کو یا سر کے بال کو اگر انسان اکھاڑ لے رہا ہے، ایک یا چند بال کو، تو ایسی صورت میں اسے 1 مٹھی اناج کفارے کے طور پر دینا ہے. اور آخری مرحلہ، اگر کوئی انسان اپنے سر یا داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیرے اور کوئی وجہ نہیں تھی، یوں ہی جو ہے وہ سر پہ یا اپنے داڑھی کے بال پہ ہاتھ پھیرے اور اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں کچھ بال، ایک یا چند بال آ جائیں، تو یہاں پر 1 مٹھی اناج آپ کو کفارے کے طور پر ادا کرنا ہوگا. حالت حرام میں ایک اور چیز کو مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، وہ ہے بدن سے خون کا نکالنا. احتیاط واجب کی بنا کے اوپر بدن سے خون کا نکالنا، چاہے وہ رگ کو کاٹ کے ہو یا حجامت کے ذریعے سے ہو یا کھجلانے کی وجہ سے ہو، کسی بھی ذریعے سے خون کا نکالنا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے. لیکن ہاں، اگر ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے.
اگر محرم شخص حالت احرام میں بغیر کسی ضرورت کے اپنے بدن سے خون نکال لے تو احتیاط مستحب کے طور پر اسے ایک گوسفند کفارے کے طور پر دینا چاہیے۔ ایک اور چیز کہ جو حالت احرام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے، اگرچہ یہ عام حالات میں بھی حرام ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا، گالی دینا یا ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، لیکن حالت احرام میں اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان حالت احرام میں جھوٹ بولے یا گالی دے یا فخر کرے، یعنی اپنے آپ کو برتر دوسرے سے سمجھے یا اپنے مال کو، نسب کو یا حسب کو، تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ یہ ہے کہ انسان استغفار کرے، لیکن احتیاط مستحب کے طور پر اسے ایک گائے بھی کفارے کے طور پر دینی چاہیے۔ احرام کی حالت میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک اور چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ ہے جدال، یعنی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی بات سے انکار کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھانا۔ یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے، اسے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احرام کی حالت میں قسم کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عربی میں قسم کھائی جائے یا مثلا صرف لفظ اللہ کے ذریعے سے قسم کھائی جائے، نہیں، بلکہ کسی بھی زبان میں اللہ کے جو بھی نام ہیں ان کے ذریعے سے اگر قسم کھایا جا رہا ہے تو اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی انسان حالت احرام میں 3 بار لگاتار سچی قسم کھائے یا اس سے زیادہ سچی قسم کھائے تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک بھیڑ کفارے کے طور پر اسے ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایک جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے ایک بھیڑ کفارے کے طور پر دینا ہے، اور اگر وہ 2 بار جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو 2 بھیڑ کفارے کے طور پر اسے ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ 3 بار جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک گائے کفارے کے طور پر ادا کرے۔ احرام کی حالت میں ایک اور چیز ہے کہ جسے حرام قرار دیا گیا ہے، وہ ہے جمع کرنا، ہم بستری کرنا۔ اس کے لیے الگ الگ کفارے بیان کیے گئے ہیں، آئے اسے بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان عمرہ مفردہ کے احرام میں سعی سے پہلے جمع کر لے، ہم بستری کر لے، تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک اونٹ اسے کفارے کے طور پر دینا ہے۔ اس کا یہ عمرہ مفردہ باطل ہے، اور آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق احتیاط واجب کی بنا پر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکے میں رکے، اگلے مہینے کا انتظار کرے، جب دوسرا قمری مہینہ آ جائے دوسرے قمری مہینے میں اسے میقات تک جانا ہے، اور میقات تک جانے کے بعد پھر سے عمرہ مفردہ کے لیے احرام باندھنا ہے اور دیگر اسے اعمال کو انجام دے کر عمرہ مفردہ کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی انسان یہ ہم بستری اور یہ جمع سعی کے بعد انجام دے رہا ہے تو یہاں پر اسے صرف ایک اونٹ کفارے کے طور پر دینا ہے، اس کا عمرہ مفردہ باطل نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو سیکشول ڈیزائر کے ساتھ، شہوت کے ساتھ چومے یا ان کا بوسہ لے۔ اگر کوئی انسان حالت احرام میں سیکشول ڈیزائر کے ساتھ اپنے پارٹنر کو کس کر لے رہا ہے، چوم رہا ہے، اور اس سے منی نکل آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے ایک اونٹ کفارے کے طور پر ادا کرنا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے کس کیا ہے لیکن منی نہیں نکلی سیکشول ڈیزائر کے ساتھ، لیکن اس نے بوسے لیا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر کفارہ کیا ہے؟ اسے ایک بھیڑ کفارے کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بغیر سیکشول ڈیزائر کے اس نے بوسے لیا ہے، کس کیا ہے؟ تو ایسی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر اسے ایک بھیڑ کفارے کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ اور آخری صورت یہ ہے کہ ایک انسان کہ جو خود غیر محرم ہے، یعنی حالت احرام میں نہیں ہے، لیکن اس کا پارٹنر جو ہے وہ محرم ہے، تو ایسی صورت میں اس نے جب بوسے لیا ہے، کس کیا ہے؟ اپنے پارٹنر کو کہ جو حالت احرام میں ہے، تو اس بنا پر اسے ایک بھیڑ کفارے کے طور پر احتیاط واجب کی بنا پر ادا کرنا ہوگا۔ محرم انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کو شہوت کے ساتھ، یعنی سیکشول ڈیزائر کے ساتھ چھوئے یا اسے اپنی آغوش میں لے یا اسے شہوت کے ساتھ اٹھائے۔ لیکن ہاں، اگر بغیر شہوت کے چھو رہا ہے یا آغوش میں لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ انسان کے جو حالت احرام میں ہے اگر اپنے پارٹنر کو شہوت کے ساتھ چھو لے رہا ہے یا آغوش میں لے رہا ہے یا اسے اٹھا لے رہا ہے شہوت کے ساتھ، تو ایسی صورت میں ایک بھیڑ کفارے کے طور پر دینا ہے۔ لیکن اگر بغیر شہوت کے چھوا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ محرم انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سیکشول ڈیزائر کے ساتھ، شہوت کے ساتھ اپنے پارٹنر سے عشق و معاشقہ کرے، ہنسی مذاق کرے، جسے فورپلے کہا جاتا ہے، حتیٰ اگر
انسان کو یہ معلوم ہے کہ سیکشول ڈیزائر کے ساتھ اپنے پارٹنر کی طرف دیکھیں گے تو منی نکل آئے گی، تو ایسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے سیکشول ڈیزائر کے ساتھ اپنے پارٹنر کی طرف دیکھنا۔ ہاں، اگر یہ معلوم ہے کہ سیکشول ڈیزائر کے ساتھ دیکھیں گے تو منی نہیں نکلے گی، پھر بھی احتیاط مستحب کی بنا پر اسے سیکشول ڈیزائر کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر انسان اپنے پارٹنر کی طرف سیکشول ڈیزائر سے دیکھ رہا ہے تو اس کی الگ الگ صورتیں ہیں اور الگ صورتوں کے الگ کفارے ہیں۔ آئے ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر محرم انسان سیکشول ڈیزائر کے ساتھ، شہوت کے ساتھ اپنے پارٹنر سے عشق و معاشقہ کرے اور منی نکل آئے تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ انسان ایک اونٹ کفارے کے طور پر دے، اور اگر اس کی صلاحیت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اونٹ کو کفارے کے طور پر دے سکے، تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک گوسفند کفارے کے طور پر دے۔ اگر محرم انسان اپنے پارٹنر کے علاوہ کسی اور کو اس طریقے سے دیکھ لے کہ جو جائز نہیں اور اس سے منی نکل آئے تو ایسی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر، اگر وہ مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک اونٹ کفارے کے طور پر دے۔ لیکن اگر بہت زیادہ پیسے والا نہیں ہے بلکہ میڈیم حالات ہیں اس کے، تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ گائے کو کفارے کے طور پر دے، ایک گائے، اور اگر وہ فقیر ہے تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک گوسفند کفارے کے طور پر دے۔ ایک اور چیز کہ جو احرام کی حالت میں حرام قرار دی گئی ہے، وہ اگرچہ عام حالات میں بھی حرام ہے لیکن احرام کی حالت میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ ہے انسان کا کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے منی نکل آتی ہے، یعنی ماسٹربیشن کرنا، اسے حرام قرار دیا گیا ہے، اور بعض صورت میں تو عمرے کے باطل ہونے کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے، آئے اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان عمرہ مفردہ کے حالت احرام میں معاذ اللہ ماسٹربیشن کر لے رہا ہے تو ایسی صورت میں ایت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق احتیاط واجب کی بنا پر اس کا یہ عمرہ باطل ہے، اسے ایک اونٹ کفارے کے طور پر دینا ہے، پھر اس کے بعد اسے اگلے قمری مہینے کا انتظار کرنا ہے اور مکے میں رکے رہنا ہے۔ جب اگلا قمری مہینہ آ گیا، چاند کا مہینہ آ گیا، تو پھر اسے واپس کہاں جانا ہے، میقات تک جائے گا، اور میقات تک جانے کے بعد پھر اسے احرام باندھنا ہے عمرہ مفردہ کے لیے، اور پھر مکمل طریقے سے اسے تمام اعمال کو انجام دینا ہوگا۔ ایک اور چیز کہ جسے حالت احرام میں حرام قرار دیا گیا ہے وہ ہے بدن کے جانوروں کا مارنا یا انہیں بدن سے نکال کر پھینکنا، جیسے جوئے کا مارنا یا احتیاط واجب کی بنا پر انہیں بدن سے نکال کر باہر پھینکنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ ایت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق احتیاط واجب کی بنا کے اوپر جو انسان حالت احرام میں ہے اسے چاہیے کہ وہ مکھی، مچھر یا چیونٹی وغیرہ کہ جو اسے تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں اسے نہ مارے۔ ہاں، اسے بھگا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اسے بھگایا بھی نہ جائے۔ اگر محرم انسان جوئے کو مار دے یا اپنے بدن سے یا لباس سے جوئے کو نکال کر باہر پھینک دے تو ایسی صورت میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ فقیر کو ایک مٹھی اناج کفارے کے طور پر ادا کرے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور ہیں کہ جسے حالت احرام میں حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے، میں یہاں پر بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ بہت زیادہ پیش نہیں آتے ہیں۔ جیسے مثلا عقد پڑھنا، حالت احرام میں عقد پڑھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں بعض جزیات ہیں کہ جو کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے حالت احرام میں صحرائی جانور کا شکار کرنا، اسے بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ حالت احرام میں اسلحے کو اٹھانا، اسے بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری عمرہ مفردہ کے سلسلے سے ایک اہم ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے مفید ثابت ہو۔ اسے دیگر مومنین کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر سے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔